जाने जहां में खुश आमदीद और अमरवेल की किस नंबर एपिसोड 39 में भी। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक बम्बार्डमेंट हुई थी क्वेश्चंस की जुनेद की तरफ से, और वो भी उमर के हवाले से। जुनेद अलीज़े को ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा था कि उससे सौले को रोकना चाहिए। अगर वो रोक नहीं सकती तो कम से कम उसे समझाना चाहिए कि वो उमर के खिलाफ या फिर इस मामले में ना आए, इससे हट जाए, क्योंकि इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं या फिर जो रिजल्ट हो सकता है वो काफी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है सौले के लिए। प्लस अलीज़े की ये फैमिली है, उसे सौले को रोकना ही चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली की बदनामी अगर होगी तो जुनेद की फैमिली की भी होगी। लेकिन अलीज़े इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो उमर ने किया है उसे भुगतना चाहिए। और उसे यह भी लग रहा था कि चूंकि जुनेद उमर को नहीं जानता या फिर उसकी फैमिली को नहीं जानता, लेकिन वो जानती है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं या क्या क्या हरकत कर सकते हैं, अपने मफाद के लिए किसको किस तरह से इस्तेमाल या फिर मार सकते हैं। और इस तरह से उनके दरमियान काफी बहस मुबाहिसा हुआ और जुनेद बहुत हद तक कामयाब रहा उससे वो सारी बातें उगलवाने के लिए भी। और वो उससे इतना कुछ क्यों पूछ रहा था? क्या वाकई सिर्फ इसलिए वो पूछ रहा था क्योंकि वो उसकी फैमिली की बदनामी हो सकती थी इससे, या फिर वजह कोई और थी? ये तो हम जानेंगे आने वाली एपिसोड्स में। लेकिन अब वो घर आ चुकी है और हो चुका है उसका नानो से सामना। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होता है। जुनेद उसे छोड़ने के लिए अंदर नहीं आया था, और जैसे वो लाउंज में दाखिल हुई थी तो नानो वहीं पर थी, और उसके आते ही उन्होंने कहा कि जुनेद अंदर नहीं आया। तो वो कहने लगी कि नहीं, उसे कुछ काम था। अलीज़े ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अंदाजा हो रहा था कि उसका चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा होगा। और तभी नानो ने इसकी कैफियत को मिनटों में भांप लिया और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं नानो, बस मैं थक गई हूं तो बस सोना चाहती हूँ। वो नानो नजरें चुरा कर लाउंज से निकलने लगी तो नानो ने कहा कि अलीज़े, और नानो की आवाज पर उसने मुड़कर देखा तो वो कहने लगी कि जुनेद से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। उसे तवक्को नहीं थी कि नानो इतनी जल्दी बात की तह तक पहुंच जाएंगी, और नानो कहने लगी कि देख रही हूं मैं उसे अभी फोन करती हूं। और नानो फोन की तरफ बढ़ते हुए बोली तो वो बेख्तियार झुंझलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गई, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। जुनेद ने हमेशा की तरह रात को उसे फोन नहीं किया था, और अपने कमरे में आने के बाद वो बेड पर लेटी काफी देर तक लाशऊरी तौर पर उसके फोन का इंतजार करती रही। और फिर अगले दिन सुबह उसका मूड भी बहुत खराब था। ऑफिस जाने को उसका जी नहीं चाह रहा था, लेकिन उस दिन उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम निपटाने थे। और जैसे वो नाश्ते की मेज पर आई तो नानो ने उसे बताया कि जुनेद को फोन किया था मैंने रात को। और एक लम्हे के लिए तो वो नाश्ता करते हुए उसके हाथ ही रुक गए, और फिर वो दोबारा नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। और फिर नानो कहने लगी कि वो तो कह रहा था कि तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। नानो चाय कप में डालते हुए कह रही थी, और हाँ, वो कह रहा था कि सिर्फ तुम्हारा मूड खराब था, शायद ऑफिस की किसी मसरूफियत की वजह से। और अलीज़े ने कुछ सुकून का सांस लिया और कहने लगी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि उसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अलीज़े ने भी सर झटकते हुए कहा, आप तो खामखाई परेशान हो जाती हैं, आपको उसे फोन भी नहीं करना चाहिए था। और नानो ने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर उससे पूछा कि तुम्हारा मूड किस वजह से खराब है, ये बताओ। कोई मूड खराब नहीं है मेरा, वो अपनी प्लेट पर झुकते हुए बुड़बुड़ाई। तो फिर जुनेद ऐसे क्यों कह रहा था? नानो, अब आप ये जुनेद से ही पूछ लेती ना तो बेहतर होता, मैं क्या बता सकती हूं। उसके लहजे में ना चाहते हुए भी कुछ नाराजगी झलक आई। हाँ, मैंने उससे पूछा, लेकिन वो तो किसी ऑफिस के मसले का जिक्र कर रहा था। क्या तुम वाकई ऑफिस के किसी मसले की वजह से परेशान हो? कोई मसला नहीं है ऑफिस में भी, बस काम का लोड ज्यादा है ना आजकल, तो इस वजह से मैं कुछ अपसेट हूं। उसने नानो को मुतमईन करने की कोशिश की। मैं तो तुमसे पहले भी कहती आ रही हूं कि तुम जॉब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फुल टाइम जॉब तुम्हारे लिए है ही नहीं।
خود کو بھی تھکاتی ہو اور دوسروں کو بھی پریشان کرتی رہتی ہو. بہتر ہے کہ تم اپنے پرابلمز میں سے جاب کا پرابلم نکال دو. نانو نے ہمیشہ کی طرح اسے لیکچر دینا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگی کہ میں نے تو رات جنید سے بھی کہا کہ اس کو تمہیں روکنا چاہیے تھا اس جاب سے. میری تو تمہیں پرواہ ہے نہیں, شاید تم اسی کی بات سن لو. وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اب ٹیبل سے اٹھ گئی. اب تم پھر آفس جا رہی ہو؟ اگر زیادہ کام کی وجہ سے پریشان ہو تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 1-2 دن کی چھٹی لے کر آرام کرو تاکہ تم کچھ ریلیکس تو ہو سکو؟ نانو نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا. میں 2 دن کے لیے گھر پر رہوں گی نا تو آفس میں کام اور زیادہ ہو جائے گا, تو بہتر ہے میں آفس جا کر سارا کام نپٹا لوں. اس سے زیادہ اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے خود کو ریلیکس کرنے کا. اور وہ کہتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی اور نانو نے ایک گہری سانس لے کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں بڑبڑانے لگی. ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اب جناب اس کی پریشانی اگر نانو سے چھپی نہیں رہی تھی تو آفس میں بھی وہ دوسروں سے اپنی ذہنی اور دلی کیفیات نہیں چھپا سکی تھی. سب سے پہلے تو سولے نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا. تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ اس نے سلام دعا کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا تو علیزے کہنے لگی کہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. علیزے نے اپنی میز پر پڑے آرٹیکلز پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا, اگر ایسا ہے تو تم اتنی سنجیدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ سولے کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا. تم جانتی ہو کہ کام کے دوران میں ہمیشہ ہی سنجیدہ نظر آتی ہوں. علیزے نے اسی طرح آرٹیکلز پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا. میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی. تمہیں صبح آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا موڈ خراب ہے, مگر تم کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے. سولے, میری طبیعت کچھ خراب ہے, باقی تو سب کچھ واقعی ٹھیک ہے. علیزے نے اس بار سر اٹھا کر مسکرانے کی بھی کوشش کی اور سولے کی بات ابھی بھی وہیں پہ تھی. مجھے اب بھی یقین نہیں آیا. سولے نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا تو وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر ایک بار پھر ان آرٹیکلز پر جھک گئی. میں مدد کر سکتی ہوں کچھ؟ سولے نے کچھ دیر کے بعد کہا تو وہ کہنے لگی, نہیں. علیزے صفحات الٹتے ہوئے بولی. اور پھر سولے کو اسی طرح دیکھ کر نرم آواز میں بولی کہ کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں, کیوں نہیں. سولے قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی. تھینک یو, ہوپ یو وونٹ مائنڈ. علیزے نے کہا تو وہ کہنے لگی, ہاں اٹس آل رائٹ. سولے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اور علیزے نے اس کے باہر جاتی اپنے سامنے پڑے ہوئے آرٹیکلز ایک طرف رکھ دیے, کیونکہ ان آرٹیکلز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ اس وقت ان کا سر پیر سمجھنے سے قاصر تھی. اور اسے جنید کی یاد آنے لگی, کیونکہ جنید اس وقت اسے آفس میں فون کیا کرتا تھا, لیکن آج اس نے فون نہیں کیا تھا. اور وہ کوشش کے باوجود اس کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی. پچھلی رات اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو ایک بار پھر سے اسے یاد آ رہی تھی اور وہ ایک بار پھر خفگی کی ایک لہر سی اپنے اندر اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی اور سوچنے لگی کہ آخر اسے عمر کی خاطر مجھ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی, ایک ایسے شخص کی حمایت کرنے کی جسے وہ براہ راست جانتا تک نہیں. اور اسے اب جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی. کیا اسے مجھ سے زیادہ میری فیملی کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر رکھ دیا. اور آخر اسے مجھ سے یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جھنجھلا رہی تھی. اور دیکھو تو اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح سے ناراض ہو گیا اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ بہت مضطرب تھی.
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسے خود ہی فون کر لوں؟ اسے یکدم خیال آیا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا کہ میں اسے فون کیوں کروں؟ ناراض وہ مجھ سے ہے، میں تو نہیں۔ اور ویسے بھی غلط بات تو اس نے کی تھی، میں نے تو نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آرٹیکلز کو اپنے سامنے کھینچ لیا۔ کر ہی لیتی ہوں بات، کم از کم اس سے بات کر کے میں اس ٹینشن سے تو نکل سکتی ہوں نا۔ اسے ایک بار پھر خیال آیا، لیکن اگر فون کرنے پر اس نے ایک بار پھر مجھ سے وہی مطالبہ کیا تو اس کے دل میں جیسے خدشہ پیدا ہوا، اور علیزے نے ایک بار پھر اپنا ارادہ بدل لیا۔ ہاں، اسے خود مجھے فون کرنا چاہیے، میں اسے فون کیوں کروں؟ اسے احساس ہونا چاہیے نا اپنی غلطی کا۔ اور بس علیزے انہی سوچوں میں ڈوبی رہی۔ جبکہ دوسری طرف صالح اس دن بہت خوش تھی، کیونکہ اس کے آرٹیکل پر ملنے والا رسپانس بہت اچھا تھا۔ شاید وہ علیزے سے اس رسپانس کو ہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر علیزے کے خراب موڈ نے اسے قدرے حیران کر دیا تھا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ علیزے کا موڈ اس طرح سے خراب ہو۔ وہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں رہا کرتی تھی۔ اس وقت تو وہ علیزے کے کہنے پر اس کے کمرے سے نکل گئی، لیکن پھر شام کو 3-4 بجے کے قریب صالح ایک بار پھر علیزے کے کمرے میں آئی اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی اس سے کہا کہ تمہارا موڈ کچھ ٹھیک ہوا؟ اور اس پر علیزے اسے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی ہاں ٹھیک ہو گیا، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید تم آج سارا دن ہی اسی طرح منہ لٹکائے پھرو گی۔ صالح نے گہری سانس لے کر کرسی کھینچ لی۔ اور تمہارا کام ختم ہو گیا؟ ہاں تقریباً ختم ہو ہی گیا، علیزے نے اس کی بات کا جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، کچھ دیر گپ شپ تو کر سکتی ہوں نا اب میں تمہارے ساتھ؟ صالح اطمینان سے بولی تو وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے آج تمہارے پاس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ علیزہ مسکرائی۔ ہاں واقعی آج میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک فنکشن کی کوریج کرنی تھی وہ تو میں کر آئی ہوں، اور چند چھوٹے موٹے دوسرے کام تھے وہ بھی کر چکی ہوں، اس لیے آج میری کوئی اور مصروفیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی 2 دن سے تو میں تعریفی کالز اور کلمات کا ڈھیر اکٹھا کرتی پھر رہی ہوں، صالح نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ علیزہ نے سر اٹھائے بغیر صرف نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ بولتی جا رہی تھی، حالانکہ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ اس آرٹیکل میں تو میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، سارا کام تو زین العابدین کا ہے۔ میں نے تو صرف 1-2 گھنٹے بیٹھ کر اس کی دی گئی معلومات پر وہ آرٹیکل لکھ دیا بس۔ اور علیزہ نے گہری سانس لے کر اپنے سامنے پڑی فائل بند کر کے ایک طرف سرکا دی، اور صالح اب بھی بول رہی تھی اگر اصل کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ زین العابدین کو ہی جاتا ہے، مگر تم زین العابدین کو دیکھو، اس نے خود بھی فون کر کے مجھے اتنا اچھا آرٹیکل لکھنے پر سراہا ہے۔ صالح نے زین العابدین کی تعریف کی۔ ویسے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، ورنہ جس طرح کی معلومات اس کے پاس اس آسانی سے پہنچ جاتی ہیں وہ کبھی کسی دوسرے کے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ اور اب صالح اپنی کرسی کو جھلاتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں بولی تمہیں پتہ ہے علیزہ، عمر جہانگیر اور رسی محمود کے خلاف انکوائری بھی شروع ہونے والی ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک صالح کو جیسے کچھ یاد آیا، ہر علیزہ نے مدم آواز میں کہا کہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ ہاں وہی نا، واقعی تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ بہرحال مجھے یہ خبر بھی زین العابدین نے ہی دی ہے۔ تم خود سوچو کتنا زبردست امپیکٹ پڑے گا نا اس آرٹیکل کا، کہ ایک آرٹیکل کی وجہ سے مجبور ہوگا کسی بیوروکریٹ کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ واو! اور صالح کے لہجے میں جوش تھا، اور وہ بھی عمر جہانگیر اور رسی محمود جیسے بیوروکریٹس کے خلاف، پاکستان کے سب سے طاقتور ترین خاندانوں میں سے 2 کے خلاف۔
تصور کرو خود ہی تم. اور علی سے بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. صالح کو ابھی اس نیوز پیپر کو جوائن کیے تقریباً 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ بس فری لانس جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، مگر اب اس نے علیزے کے اخبار کو جوائن کر لیا تھا. اور پہلے دن سے ہی علیزے کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی. نہ علیزے نے کبھی اپنے انکلز اور کزنز کے بارے میں وہاں کسی کو بتایا تھا، اور نہ ہی صالح نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے بارے میں بات کی تھی. اور اب وہ علیزے کو عمر جہانگیر اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی، اور کہنے لگی عمر جہانگیر کے خاندان کو تو بدماشوں کا ٹولہ کہا جا سکتا ہے. ہر علیزے کا چہرہ صالح کے تبصرے پر سرخ ہو گیا. صالح ہمیشہ بے لاگ قسم کے تبصرے کیا کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کے ایسے کسی بھی تبصرے نے علیزے کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا، کیونکہ ایسے تبصروں سے اس کا کبھی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب وہ براہ راست اس کے خاندان کی بات کر رہی تھی اور علیزے سننے پر بھی مجبور تھی. ارے میں تو حیران ہو گئی زین العابدین سے اس کے خاندان کے بارے میں سن کر. کسی دوسرے ملک میں یہ لوگ ہوتے تو 150 سال کی قید کاٹ رہے ہوتے، بیوی بچوں سمیت. لیکن ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پاکستان میں ہے اور اس لینڈ آف دا پیور میں گل چھڑے اڑا رہے ہیں. صالح نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ان کے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ آج کہیں اس فیملی کے حوالے سے تعارف کروایا جائے تو ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوگا. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسے سسٹم پر ہنسا جائے یا پھر رویا جائے. اور علی سے چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی. صالح کی اور علیزے کی اب جو گفتگو ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ صالح کا کس خاندان سے تعلق ہے جو جنید اس رات کو بات کر رہا تھا؟ کچھ ٹائم پہلے ان جو 4 لڑکوں کو مارا گیا تھا اس خاندان سے بہت مضبوط تعلق ہے صالح کا. اور آج باتوں ہی باتوں میں کیونکہ صالح نہیں جانتی کہ عمر جہانگیر علیزے کا کزن ہے، تو اس کی ساری اصلیت وہ اس کے سامنے لانے والی ہے. اور علیزے کا کیا ری ایکشن ہوگا، آئیے جانتے ہیں. اب صالح نے اپنی بات شروع کی اور کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے پچھلے سال ان لوگوں نے میرے انکل اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ اب صالح نے دوسرا قصہ شروع کر دیا. میرے انکل کے بیٹے کو ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اور اب علیزے کا سانس یکدم رک گیا. نہ صرف میرے انکل کے بیٹے بلکہ اس کے 3 دوستوں کو بھی. اور علیزے کو لگا کہ اب اس کی خاموشی ختم نہیں ہو سکے گی. اور صالح ایک کے بعد ایک بات بتاتی جا رہی تھی اسے. اور اس کیس میں بھی نا ایک یہ عمر جہانگیر تھا اور ایک اس کا کزن تھا عباس حیدر. ابھی 1 ہی سال کے بعد باہر سے آیا ہے اور لاہور میں پوسٹنگ ملی ہے اس کو. ان دونوں نے میرے کزن کو اس کے گھر سے اٹھوا کر قتل کر دیا. تم نے شاید پڑھی ہوگی یہ خبر، جسٹس نیاز کا نام بھی شاید سنا ہوگا تم نے. وہ اب علیزے سے پوچھ رہی تھی اور علیزے سر نہیں ہلا سکی. اور ان لوگوں نے نا میرے کزن پر اور اس کے دوستوں پر یہ الزام لگایا کہ ان چاروں نے کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالا تھا اور وہاں سے فرار ہوتے ہوئے پولیس کے ساتھ مقابلے میں مار دیے گئے. اور اب صالح انتہائی غصے کے عالم میں بول رہی تھی. لیکن تم یہ جانتی ہو یہ سب کچھ جھوٹ تھا. ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں تھا اس رات، اور پولیس چوروں کی طرح رات کو انہیں کے گھر سے اٹھا کر لے گئی اور پھر قتل کر دیا. اور علیزے نے ٹیبل پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپایا.
تم جانتی ہو میرا کزن ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا اور ان لوگوں نے اسے اس طرح اتنی بے دردی سے مار دیا. بعد میں میرے انکل نے بہت ہنگامہ کیا, یہاں تک کہ عباس حیدر کے باپ کو اسلام آباد سے آنا بھی پڑا. معافیا مانگتا رہا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا, لیکن پھر بعد میں یکدم کرکٹ کی طرح رنگ بدل کر کہنے لگا کہ میرے کزن اور اس کے تمام جو دوست تھے انہوں نے اسی کی بھانجی کو شاید زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے گھر پر فائرنگ کی. اور میرے انکل تو ہکا بکا ہو گئے اس الزام پر. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے ان پر اس طرح کا الزام لگائیں گے. اور تو اور چیف منسٹر تک ان لوگوں کی حمایت کر رہا تھا. اب صالح سرخ چہرے کے ساتھ بولتی جا رہی تھی اور علیزے کا دماغ معاف ہو رہا تھا. زبردستی مجبور کر دیا میرے انکل کو سیٹلمنٹ کرنے پر. تم اندازہ کر سکتی ہو یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے کس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اور صالح کی آواز میں واضح نفرت تھی. اور علیزے نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ کس نے بتانا ہے؟ ظاہر ہے کہ انکل نہیں بتایا نا مجھے. ہم نے تو مجبور کیا تھا انہیں کہ یہ سب کچھ پریس تک لے جائیں, کورٹ میں کیس کریں, لیکن وہ تیار نہیں ہوئے تھے. تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہائی کورٹ کا ایک جج پولیس اور ان لوگوں سے خوف زدہ تھا کہ وہ لوگ اسے اور اس کے خاندان کو مزید تنگ کر دیں گے. تو وہ جج خود ہی تم بتاؤ کہ کسی دوسرے شخص کو کیا انصاف دے گا جو اپنے لیے خود انصاف نہیں مانگ سکا. اور وہ کہتی گئی. ان لوگوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی بھانجی اور علیزے کو تو جیسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں انہوں نے خود کہا تھا اور پنجاب کی پوری بیوروکریسی کو اس معاملے کا پتہ بھی تھا. صالح نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور علیزے بڑبڑائی, مجھے یقین نہیں آ رہا. ہاں مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا, لیکن پھر مجھے یقین کرنا پڑا. اس حد تک یہ لوگ گر سکتے ہیں کہ اپنی بھانجی کو ہی. اور صالح نے اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا تو علیزے کا سر چکرانے لگا. تو کیا تمہارے انکل نے ان لوگوں کے گھر پر حملہ نہیں کروایا تھا؟ وہ سر چہرے کے ساتھ صالح سے پوچھ رہی تھی. ارے یار میرے انکل کیسے حملہ کروا سکتے تھے جب انہیں یہی پتا نہیں تھا کہ سارے معاملے میں وہ کسی لڑکے کو انوالو کر رہے ہیں. وہ تو خود حیران ہو گئے تھے ان کا یہ الزام سن کر. اور یہ بھی کہ وہ لڑکی اسلام آباد کے ذہنی مریضوں کے کسی کلینک میں زیر علاج تھی. اس واقعے کے بعد صالح نے اسے بتایا. اسلام آباد ذہنی مریضوں کا کلینک؟ وہ ایک بار پھر خالی الذہنی کے عالم میں بڑبڑائی. یہ سب اس کے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی. اور پھر صالح نے اسے بتایا. ہاں وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس حادثے کے بعد اس لڑکی کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے اسلام آباد کے کسی کلینک میں ایڈمٹ کروا دیا. جھوٹ, سب جھوٹ تھا یہ. صالح نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا. اور پھر اچانک اس کی نظر علیزے کے چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی. اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے علیزے سے پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا. علیزے نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کوشش میں ناکام رہی ہوگی. میری بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, بتایا تو تھا تمہیں. میرے خیال میں اب مجھے گھر جانا چاہیے. اس نے معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی.
اور وہ اب سولے سے نظریں چرا رہی تھی۔ سولے نے اس کی بات پر وال کلاک پر نظر دوڑائی اور پھر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ لیکن الیزا، ابھی تو آفس آورز ختم بھی نہیں ہوئے، تم آج جلدی جانا چاہ رہی ہو؟ ہاں، وہ میں نے پہلے ہی ایڈیٹر کو بتا دیا تھا، میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اب اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اپنی دراز کھول کر باقی ماندہ چیزیں اس میں رکھنے لگی، اور سولے بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم سے کل ملاقات ہوگی، آ رہی ہو نا تم کل؟ اس نے کمرے سے نکلتے نکلتے الیزا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں شاید، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے نہ ہی آؤں یا پھر لیٹ ہو جاؤں۔ الیزا الجھے ہوئے انداز میں اپنی میز کی دراز لاک کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے الیزا، پھر بھی مجھے فون کر کے بتا دینا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے کل آرٹس کونسل جانا ہے، اور اگر تم نہیں آئی تو پھر میں سمین کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سولے نے اسے یاد دہانی کروائی، ایسا کرو تم سمین کے ساتھ ہی چلی جانا، میں اگر آ بھی گئی تو تمہارے سے جا نہیں پاؤں گی۔ الیزا نے پیش کی معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں آج ہی سمین کو انفارم کر دوں گی، یہ نہ ہو کہ کل وہ بھی نہ آئے پھر۔ سولے نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا، اور الیزا اپنا بیگ اٹھا کر سولے کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آئی، اور باہر پارکنگ تک آتے ہوئے مکمل طور پر ذہنی طور پر معاف ہو چکی تھی۔ سولے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اسے ان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے گاڑی کس طرح پارکنگ سے نکالی تھی، اور سگنل پر گاڑی روکے وہ اس وقت ہوش میں آئی جب کسی نے اس کی کھڑکی کے شیشے پر بڑے زور سے ہاتھ مارا تو وہ یکدم چونک کر جیسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں واپس آئی۔ وہ ایک آدمی تھا جو اب خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے پیچھے بری طرح بجنے والے ہارن کا شور تھا۔ اس نے گڑبڑا کر گاڑی آگے بڑھا دی اور سٹیئرنگ بار بار اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اور اسے یکدم خوف محسوس ہوا کہ گاڑی کہیں نہ کہیں ٹکرا جائے گی۔ اب سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے اس نے مین روڈ سے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی موڑی اور پھر اسے سڑک کے کنارے روک دیا، اور پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ کیا یہ لوگ میرے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے مجھے اس طرح اسکینڈلائز کر سکتے ہیں؟ میری عزت، وہ اب بھی جیسے بے یقینی کا شکار تھی۔ کیا واقعی خود کو بچانے کے لیے اس طرح میری قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا مجھے اس طرح سے سب کے؟ اور وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی، اسے اپنے ارد گرد بے تحاشا گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اور کیا عمر بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ اور اسے اب اپنا سوال ایک مذاق لگا، اور اس دن میں نے کس کو یہ سب کچھ بتایا تھا؟ جسٹس نیاز کو؟ واقعی؟ اور پھر سارے پردے یکدم اٹھنے لگے تھے۔ شاید اس دن تو میری جسٹس نیاز سے بات بھی نہیں ہوئی ہوگی، اسی لیے میرے منہ سے وہ پورا واقعہ سننے کے بعد بھی اتنے پرسکون تھے، اور مجھے اس وقت یہ رد عمل مصنوعی کیوں نہیں لگا تھا؟ وہ اب اس واقعے اور اس کے بعد جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی اپنی پوری گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی پورا انتظام کر چکے تھے کہ میرا رابطہ جسٹس نیاز سے نہ ہو، اسی لیے عمر نے اتنی بے خوفی سے مجھے جسٹس نیاز سے بات کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ، اور اب الیزا کو اپنی بچگانہ حرکت پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ الیزا نے ہونٹ بھینچ لیے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ گھر پر حملہ! او میرے خدا، کیا وہ بھی جعلی تھا؟ اور یہ سب انہوں نے صرف مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کیا تھا، مجھے دھوکہ دینے کے لیے، اسی لیے وہ لوگ اندر نہیں آئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہاں،
اور کس کس کو پتا تھا یہ سب کچھ؟ کیا نانو کو بھی؟ اور اب غم و غصے سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی. اور دیکھو مجھے، میں عمر کو کیا سمجھ رہی تھی، اپنا نجات دہندہ. اور وہ حقیقت کیا تھی؟ بلکہ یہ سب ہی کیا تھا؟ اب وہ ونڈ سکرین سے نظر آنے والی سڑک کو گھور رہی تھی. اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں میں کہ مجھے ان پر شک تک نہیں ہوا کہ یہ میرے ساتھ کوئی گیم کر رہے تھے. اس قدر اندھا اعتماد. عمر، اور اس کی آنکھوں میں اب نمی اترنے لگی تھی. واقعی دنیا میں کوئی مجھ جتنا احمق نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی احمق ہے ہی نہیں. اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگی. ہاں، اب یہ لوگ نا ایک بار پھر جنید کے ذریعے سے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نہیں اور نہیں. تم بھاڑ میں جاؤ عمر. میں واقعی چاہتی ہوں کہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے. اور صرف تمہیں نہیں، باری باری سب کو. اور اب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلا رہی تھی. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. اور ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. فائنلی علیزے کے سامنے وہ ساری حقیقت آ چکی ہے. اب وہ جو جنید سے بدگمان ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی عمر جنید کو استعمال کر رہا ہے علیزے سے یہ سب کروانے کے لیے؟ وہ جنید کا صالح کو روکنے کا کہنا کہ عمر کے خلاف یہ کام نہ کرے اور وہ اس سے باتیں اگلوانا کہ سب کے پیچھے کون ہے. جنید بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مہرہ ضرور ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور کون استعمال کر رہا ہے؟ عمر یا پھر اس کی فیملی؟ اور اب یہ سب جاننے کے بعد علیزے عمر کے ساتھ کیا کرنے والی ہے یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. ناول ایک بہت اچھے پوائنٹ پہ آ چکا ہے جہاں پہ اب ساری کڑیاں ایک دوسرے سے ملنے والی ہیں اور سارے سسپینس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہے ہیں. کافی ایکسائٹیڈ ہوں میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے. آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ہوں گے. تو کامنٹ باکس سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.